बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। ब्लॉग में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए गए बड़ी मेहनत से तुर्की के इंटरवेंशन के बाद, वो दोबारा शुरू होने के बाद भी किसी मस्बत डायरेक्शन में जाते हुए नजर नहीं आ रही। कि मसला यहाँ पर खत्म नहीं होता। ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे तो क्या होगा, उससे मसला काफी ज्यादा बड़ा है। वो मसला क्या है उस बारे में तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, मगर उस सबके साथ आपके और मेरे शहर लाहौर के अंदर स्मॉग एक दफा फिर पाकिस्तानियों की जिंदगियां दो भर और मुश्किल कर रही है। और उसकी वजह से मुसलसल लाहौर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन वाली कंट्री जो है, और एयर पोल्यूशन वाली सिटी जो है, वो टॉप कर रहा है उन तमाम चार्ट्स को। उस सब के बावजूद जो कि पंजाब हुकूमत कर रही है, और वो जो पंजाब हुकूमत जो कर रही है वो क्या है, उसमें कितने पैसे लगे आपके और मेरे, और उसका नतीजा क्या है, उससे क्या हुआ है, और ये पैसे किस खूह खाते में जा रहे हैं, इस सारे के बारे में आपको इस ब्लॉग में बताएंगे। और साथ बताएंगे शब्बर जैदी के बारे में थोड़ा सा, कि इस मुल्क के अंदर जबान खोलने की क्या कीमत हुआ करती है। मगर उसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी जुड़ा हुआ है। मगर सबसे पहले बात करें उस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मसले की, जिसके अंदर अब सिचुएशन गंभीर से गंभीरतर होती चली जा रही है। मगर जहां तक गंभीरता की बात है, उसमें यह बात समझनी इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है और पाकिस्तान किस जानिब अपनी मूव कर रहा है, जो अफगानिस्तान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की आपसी अंडरस्टैंडिंग के रिजल्ट के अंदर, और उनकी शायद भारत की जो है वो आप कह ले पैटर्नाइजेशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो तो उनका बात है। हम लोग अपने लिए उससे भी बड़ा खोद रहे हैं, और ये वो गड़ा है जो हमने पहली दफा नहीं खोदा। ये गड़ा हम पहले भी कई दफा खोद चुके हैं। जब मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे ख्याल में, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत क्या करने की कोशिश कर रही है, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। मगर उसका जवाब यह है कि माजी के अंदर, बल्कि माजी करीब के अंदर, हमने इस तरह के बहुत जबरदस्त किस्म के रिस्क लिए हैं, जिसका फल हम अभी खा रहे हैं। जिस तरह के रिस्क काबुल के उस होटल के अंदर वो चाय की प्याली पकड़े हुए पाकिस्तान के उस वक्त के आईएसआई के चीफ माशाल्लाह से जो थे, इनका नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो अब कोर्ट मार्शल फैज हमीद साहब झेल रहे हैं। उन्होंने जो गलतियां की, और उसका उससे पहले जो गलतियां हम अफगानिस्तान के वाले से करते आए हैं, अब ये ताजा तरीन गलती क्या है? ताजा तरीन गलती ये है कि हम लोग बेसिकली ये ख्वाब देख रहे हैं, और वो ख्वाब ये है कि हम अफगानिस्तान के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक तालिबान जो है, वो तहरीक तालिबान या जो है जिसको हम टीटी कहते हैं, टीटीए तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं, बहुत सारे गिरोह हैं, बहुत सारे कबाइल हैं, जो कि मिलकर ये तहरीक जो है उसका हिस्सा है। उसके अंदर कुछ लोग जो है वो हुकूमत में हुआ करते हैं, कुछ लोग ऑपोजिशन में हुआ करते हैं, या कुछ लोग बिल्कुल साइड पे लगे होते हैं। इस सारी सिनारियों के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है, उसमें से पाकिस्तान चंद ग्रुप्स की हिमायत कर रहा है। पाकिस्तान चंद ग्रुप की हिमायत जब मैं ये कर रहा हूं, तो मेरा मतलब कहने का ये है कि उनके साथ हम ज्यादा सिंपैथेटिक हैं, क्योंकि वो हमारी मदद कर रहे हैं। इस हवाले से आज पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड था, थैंक यू मुल्ला हैबतुल्ला। अब ये एक इंतहाई अमेजिंग चीज है कि पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड किसने चलाया, क्यों चलाया, और किस बेस के ऊपर चलाया, किस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर चलाया। अब ये बात आप और मैं तो नहीं जानते, ये बात कोई आम शहरी तो नहीं जानता कि परसों की तारीख के अंदर या कल की तारीख के अंदर जो मुल्ला अमजद जो है, कारी अमजद को जो पाकिस्तान में घुसते हुए मारा, जन्म हासिल किया, इन्फिल्ट्रेट करने की जो उसकी साजिश, उसको नाकाम बनाया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मुल्ला हैबतुल्लाह ने दी थी। ये इंफॉर्मेशन तो या इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हो सकती है, और या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हो सकती है, और वहां से एक ट्रेंड चलाना, और वो ट्रेंड चलाकर उसके बाद उसको इतना बड़ा खराज तहसीन पेश करना कि उसने पाकिस्तान के हक में ये जो है इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस पाकिस्तान को दी, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने कारी अमजद को या मजाहम को जो है वो निशाना बनाया। इसके अलावा पाकिस्तान गुलबदीन हिकमत यार को भी जो है वो उसके सर पे, उसकी कमर पे हाथ फेरा। तो बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर सॉर्ट ऑफ रिजीम चेंज की कोशिश कर रहा है। इस वक्त जो करंट पार्टीज इन पावर है तालिबान की, जो करंट ग्रो इन पावर है, इनके पास ज्यादा ताकत है, उनको अपस्टेज करके, उनके मुकाबले के अंदर दूसरों को एम्पावर करके
ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ان دا لانگر رن کس قدر تباہ کن ہو سکتا ہے، یہ بات تو میں آپ کو 2 گھنٹے کے ولاگ میں بھی اگر بتاتا رہوں تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات تو امریکہ بہادر جان چکے ہیں۔ اب امریکہ بہادر جو ہے ان کو یہ کرنٹ طالبان رجیم بگرام ایئر بیس نہیں دے رہی، تو ان کا بھی انٹرسٹ ہے، ہمارا بھی انٹرسٹ ہے۔ اب اس بات کی جسے کہتے ہیں ایک ڈسٹنکٹ پاسبلٹی ہے کہ ہم نے یہ بات پچ کی ہو بڑے صاحب بابا ٹرمپ صاحب بنگالی کو کہ جی آپ ہماری مدد کریں تو ہم آپ کو بٹگرام ایئر بیس اس طرح سے لے دیں گے، بگرام ایئر بیس، کہ بھئی ہم لوگ وہاں پر سے وہ لوگ ہی نکلوا دیں گے، ہم آپ کو رجیم چینج کر کے دکھائیں گے، آپ نے بس ہمارا ساتھ دینا ہے۔ مگر وہ رجیم چینج ہونے کا پاکستان اور پاکستانیوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ آپ کی اور میری زندگی، آپ کے اور میرے ملک پاکستان کی معیشت پر، ہمارے سماج پر، اس سب کے اوپر کیا اثر ہوگا وہ انتہائی گھناؤنا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ 20 سال کی جنگ کے بعد بھی امریکہ طالبان کو شکست دینے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ ان کی گوریلا وار ہے، اور گوریلا وار جس کو آپ جیسا کہ جانتے ہیں وہ گلیوں، سڑکوں اور بازاروں پر لڑی جاتی ہے، کسی میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، وہ دھماکوں کی صورت میں لڑی جاتی ہے، وہ سوسائڈ اٹیکس کی صورت میں لڑی جاتی ہے۔ اور جب آپ ان طالبان کو جو ہے وہ ہٹا دیں گے، یا ان کو لیٹس جسٹ سے ایک بہت کمال کا کوئی معجزہ ہوتا ہے اور آپ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے حکومت سے ہٹ جاتے ہیں، تو کیا یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا یہ پاکستان کے خلاف سازشیں نہیں کریں گے؟ کیا یہ پاکستان کے اندر ادھم نہیں مچائیں گے؟ کیا یہ پاکستان کے اندر بارود اور خون کی ہولی نہیں کھیلیں گے؟ اور اگر نہیں بھی اترتے اور ان کو اب یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے خلاف اس طرح کی کوئی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ طریقے سے انڈر دا ریپ، انڈر دا ٹیبل جو ہے اس کا حصہ ہے، تو آپ کی کیا خیال ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس ٹیبل پر، جس ٹیبل کو پہ بیٹھے ہوئے ان کو یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کی سوچ کیا ہے، اگر ان کو شک بھی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ان مذاکرات میں مخلص ہوں گے؟ یہ سارے سوال آپ کو پوچھنے چاہیے اپنی حکومت سے، اپنے لوگوں سے، اور ان کے پاس اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ہم مومنٹریلی اپنی جسے کہتے ہیں کامیابی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے یہ کام کر دیں گے، اور بعد میں جو پاکستانیوں کی نسل در نسل جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتے گی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا کوئی احتساب نہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، گڈ طالبان بیڈ طالبان ہم نے کھیلا، اور اس گڈ طالبان بیڈ طالبان کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر دہشت گردی نے جو حال کیا وہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے رشتہ دار اس سارے بلنڈر کے اندر جو ہے وہ شکار ہوئے، شہید ہوئے، بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، ہماری فوج کے جوان جو ہیں، ہماری پولیس فورس کے نگینے لوگ جو ہیں وہ اس ساری جنگ کے اندر چلے گئے، صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگ کوئی کنسسٹنٹ پالیسی افغانستان کے حوالے سے آج تک نہیں بنا سکے۔ ہم لوگ وہی گھسی پٹی کہانی، اسٹریٹجک ڈیپتھ، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک اسٹرینتھ ہے وہ افغانستان کے معاملے میں اتنی ویک ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم فارمل اور جسے کہتے ہیں تھرو پراپر چینل جو ہے طریقے اور سسٹمز اور یہ پوری کی پوری ڈپلومیٹک چینلز کو استعمال کر کے اس معاملے کا حل نہیں نکال سکتے۔ ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ طالبان جب حکومت میں آئے تھے تو وہ دوحہ اگریمنٹ کے بعد یہ کہہ کر آئے تھے کہ بھئی ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے انٹرم گورنمنٹ ہے، اس کے بعد الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد ایک تازہ حکومت آئے گی جو کہ عوام کی ریپرزینٹیو ہوگی۔ وہ ساری بات سب بھول گئے ہیں، آپ بھی بھول گئے، میں بھی بھول گیا، ہماری حکومت بھی بھول گئی، اور اب سب کے سب ان کو مانتے ہیں۔ اس ساری ایفرٹ کا، اس ساری حرکت کا، اس سارے پلان کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ابھی سے آنا شروع ہو گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ مزید گھناؤنا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک جانب یہ مسئلہ ہے، دوسری جانب پاکستان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کو فائنلی ایک ایسا لیڈر مل گیا ہے جس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہوا اس ہائیبرڈ حکومت کے ساتھ، تو وہاں پر بھی اب اس بات کے امکانات انتہائی روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان قریب وہ ایک اسلام آباد کی جانب موو کا جو ہے وہ اعلان کریں گے، اور اسلام آباد کی جانب موو کا عمران خان کی رہائی کے لیے اور اپنا جو 4 پوائنٹ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس کے اندر احتساب جو ہے اس الیکشن کی اکاؤنٹیبلٹی، 8 فروری کی مینڈیٹ کی چوری کے خلاف، 9 مئی کے معاملات کے خلاف، 9 مئی پر جو سب کچھ ہوا اس کی اکاؤنٹیبلٹی، اس کے بعد 26 نومبر کی اکاؤنٹیبلٹی، اور عمران خان کے کیسز کے حوالے سے اور ان تمام پولیٹیکل جو کیسز بنے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جو ڈیمانڈ ہے وہ چاروں کی چاروں ڈیمانڈز لے کر وہ ایک دفعہ پھر اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور اس سب کے ساتھ جہاں پر بارڈر گرم ہے وہاں پر آپ کے بارڈرز کے اندر پاکستان بھی گرم ہو جائے گا، اور یہ ساری کی ساری انسٹیبلٹی
اس وقت ہو رہی ہے جب پاکستان کی معیشت جو ہے وہ انتہائی پریشانی کے دہانے پر کھڑی ہے، انویسٹمنٹ پیک لو پہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی اشاریے بھی اب آپ کو تنگ کرنے لگے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ البتہ بوم کر رہی ہے، اور اس کی وجہ میں 100 دفعہ سمجھا چکا ہوں۔ اور اس سارے کے اندر اگر کوئی اس معیشت کے بارے میں سچ بولتا ہے، کوئی انسائڈر کھڑا ہو کے اس کی جسے کہتے ہیں جو ان کو ڈریس اپ کیا ہوا ہے معیشت کو، اس کا وہ ڈریس اتار کر اس کو ننگا کرتا ہے اور حقیقت عوام کے سامنے لاتا ہے، جیسے کہ شبر زیدی، تو ان کے خلاف پھر کیسز بنا دیے جاتے ہیں۔ اور کیسز یہ بنایا گیا ہے شبر زیدی کو جس کیس میں بک کیا گیا ہے، اس کیس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے جب وہ چیئرمین تھے تو انہوں نے ایف بی آر کے، تو انہوں نے 16 ارب روپے کے ان آتھرائز ٹیکس ریفنڈز دیے چند بینکوں کو اور کچھ سیمنٹ فیکٹریز کو۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی اتھارٹی کو بریچ کیا، اور اس وجہ سے ان کے اوپر یہ کیس ہے۔ مگر مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ان کے خلاف تو کیس بن گیا، مگر اگر یہ انلیگل تھا اور وہ ریفنڈز انلیگل تھے، تو اس وقت جو بینکس اس وقت آئے ہوئے تھے جن کو یہ ریفنڈز ملے، اس میں سے 7 ارب روپے کے ریفنڈز جو ہیں وہ حبیب بینک کو ملے تھے، اور حبیب بینک کے اس وقت جو ہیڈ تھے وہ آپ کے کرنٹ جو وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب۔ تو اگر شبر زیدی کے اوپر پرچہ بنتا ہے، اگر شبر زیدی کے اوپر کیس بنتا ہے، تو پھر پکڑے نا اپنے جو ماشاءاللہ سے آپ کے فائنانس منسٹر ہیں، وہ بھی اس میں اتنے ہی جسے کہتے ہیں چوری کے اور اس ساری سزا کے حقدار ہیں۔ تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک کو پکڑتے ہیں تو سارے کے سارے مجا مجا دیا پہنا ہوندیاں نے، اور وہ وہی سچویشن ہے۔ اب یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، شبر زیدی اس کے بعد چپ کر جائیں گے یا وہ اس پہ مزید اریٹیٹ ہوں گے؟ ویسے ان کی طبیعت دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ وہ اریٹیٹ ہوں گے، مگر یہاں تک اریٹیشن کی بات ہے تو آپ کے سانس کو، آپ کے سر کو اور آپ کے سینے کو اریٹیٹ کرنے والی اسموگ جو ہے لاہور کے اندر اب پورے شبا کے ساتھ اپنے پورے زور کے ساتھ ایک دفعہ پھر آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حالانکہ پنجاب حکومت نے ماشاءاللہ سے 6 کروڑ روپے کی ایک مشین جو تھی، اس کے ساتھ اس کے حساب سے 15 مشینیں خریدی، اور وہ کتنے کی ہیں وہ میں نہیں بتاتا، وہ کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے، وہ لوگ خود بتاتے ہیں، وہ ان کے منہ سے سن لیجیے۔ اور ریموٹ کنٹرول سسٹم ہے، یہ کوئی مینول یا اس طرح مشین نہیں ہے۔ ابھی آپ نے تقریباً سنا کہ 6 جی کروڑ 1 کے ارب قریب جو روپیہ ہے لگا ایک ہے، مشین کی وہ کاسٹ 1 ہے، ارب روپے اور کی یہ مشینیں تقریباً کیا 1 ارب کے کرتی ہیں، قریب جو ہے نا وہ وہ ملینز آف 15 کے جی گیلنز آف کاسٹ ہے۔ واٹر ایک ایسی سٹی کے اندر جہاں پر پاکستان ایسے ملک کے اندر جو واٹر سکارس کنٹریز میں اب سمجھا جاتا ہے، لاہور جس کے اندر پہلے ہی ڈھیر سارے لوگ جو آگے لاہور میں بس گئے ہیں، یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے، اس سب کے باوجود آپ جو ہیں وہ یہ ملینز آف گیلنز آف واٹر ان باؤزرز میں، ان اسموگ گنز کے اندر لوڈ کر کے ہوا کے اندر معطر کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پانی پہ جو ہے وہ سپرے ہو رہا ہے، اور وہ سپرے ہونے کا اثر جو ہے اس کا ریزلٹ 0 ہے۔ تو پھر وہ 1 ارب روپیہ جو کہ لگایا گیا، وہ کیوں لگایا گیا؟ اس کی افیکٹیوٹی کے اوپر، ریزلٹس کے اوپر کس نے سٹڈی کی؟ اس کے ریزلٹس کے اوپر کس نے ایویلیویشن کی؟ کس نے کوشچن کیا؟ اور اب جب یہ کام نہیں کر رہے یا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پاکستان لاہور ابھی بھی پوری دنیا میں ٹاپ کر رہا ہے پولیوٹیڈ سٹیز کے حوالے سے، تو پھر اس کو جواب دہ کون کرے گا؟ کون پوچھے گا یہ 1 ارب روپیہ جو آپ نے اس وقت لگایا ہے جب پاکستان کے اندر حالات اور واقعات اتنے مخدوش ہیں، قرضے لے کے آپ لوگ جو ہے اپنی سانس چلا رہے ہیں، اور آئی ایم ایف نے جو آپ کو قرضہ یہ پیسے دیے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی اس سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے شہریوں کی حالت یہ ہے کہ وہ روٹی پانی کو ترس رہے ہیں۔ مگر یہ ساری کی ساری اسموگ کی کہانی جو ہے یہ سڑکوں کے اوپر آپ کو پریڈ کر کے دکھا دیا گیا ہے کہ جی آپ کی جیب میں سے پیسے لے کر میں دیکھو نا کڈے سونے لگ دینے سڑکاں تے کھلوتے ہوئے 15 جسے کہتے ہیں اسموگ گنز، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ بات کی بات ہے۔ آپ ابھی بھی وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیجئے، ابھی بھی آپ پیسے لگائیں گے، ایک تو آپ کی جیب میں سے اسموگ گنز کے لیے پیسے گئے ہیں، اور وہاں سے کس کی جیب میں گئے ہیں یہ آپ جانے اور آپ کی حکومت جانے، مگر آپ ڈاکٹرز پہ ابھی بھی ویسے ہی پیسے لگائیں گے، ہاسپٹلز ابھی سے ریسپریٹری ڈیزیز پہ بھرنا شروع ہو گئے۔ تو بہت بہت مبارک ہو آپ کی وزیر اعلیٰ، بہت زیادہ آپ کے لیے پیسے خرچ رہی ہے، وہ پیسے جا کہاں رہے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے وہ علیحدہ بات ہے، اس کے اوپر بڑی ساری ان کی تصویر ضرور لگ جاتی ہے۔ تو خیال رکھیے گا، کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔